कहते हैं 129 बार सूरत कौसर 129 129 बार सूरत कौसर पढ़ने से चीजें खुली, सख्तियां खत्म हुई, रिज़्क़ की वुसअत हुई। और हकीकत यही है, जो बंदा 129 दफा सूरत कौसर पढ़ेगा, रोजाना तवज्जो, ध्यान, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 129 दिन, और फिर 129 दिन के बाद 129 दिन के बाद वो बंदा कोई मीठी चीज बांट ले, 129 दफा सूरत कौसर और 129 दिन पढ़े और 129 दिन के बाद मीठी चीज बांट ले, यकीन जानिए, यकीन जानिए, यकीन जानिए, अजब निजाम है, बरकतों खैरों का अजब निजाम। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाअल्लाह। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह। करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। आज किसके जादू टूटेंगे, आज किसकी बंदिश खत्म होगी, आज किसकी नाकामियां कामयाबियों में बदलेंगे इंशाअल्लाह। जमीन तांबे की बन जाए, आसमान से बारिश का कतरा ना हो, वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, वो अमाल कर रहे हैं जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं पाल के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं कि मैं तुम्हें खिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं मैं तुम्हें पिला के दिखाऊंगा, जिन अमाल पे वादे हैं सारी दुनिया को कुछ हो जाए तो मैं राहत भी दूंगा, आफ भी दूंगा, आफियत भी दूंगा, और तुम्हारी मुसीबतें और तकलीफें ऐसे चुनूंगा जैसे कांटे चुन देते हैं और बाकी राहत रह जाती है, और फूल में से, कांटों में से फूल, तुम्हारी जिंदगी फूल होगी। ये अमल वो कर रहे हैं, ये जिंदगी का सबक वो आप बना रहे हैं। समझ नहीं आ रही, दुनिया ताने देगी, तस्बीह खाने क्या लेने जाता है, यही नमाज यहां पढ़ ले, ये तस्बीह यहां पढ़ ले। कहते हैं नहीं नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। यहां मौजों का एक निजाम है जो मेरी अकल समझ से बालातर है, लेकिन हकीकत है, हकीकत है। एक साहब मुझसे कहने लगे, कागज दिया और मुझसे कहने लगे मैंने या लतीफ या वदूदों को आपने बताया था कि घर में भी पढ़ना है, मैं एक तस्बीह पढ़ लेता हूं। कहा कि मैं एक तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गया और मेरी तस्बीह पूरी ना हुई। मैं तस्बीह ना सोए ऐसे पढ़ रहा था, तस्बीह पूरी ना हुई। सुबह उठा तो तस्बीह में भी साथ पढ़ी हुई थी, पूरी ना हुई। मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में ज्यादा बयान नहीं करता जिंदगी में, पर कोई ख्वाब जरूर बयान करता हूं। और एक ज़हन नशीन रखिएगा, हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं। हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, हमारी सोचें, हमारी सारा दिन की कैफियतें। हमारे अंसारी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बाबा जी थे, तो वो कुछ इस तरह के ख्वाब बताते थे। तो अंसारी साहब फरमाते थे, भाई इस बाबे को गोभी ना खिलाओ, आलू ना खिलाओ, ओ भाई इसको गोभी आलू ना खिलाओ, गैस उठता है। फिर इसको अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। वो ख्वाब क्या था, सुबह बाबा जी उठ के गुस्से में आ गए, कहने लगे कि एक जिन मुझे टीका लगा रहा था, सेहत याबी का, शिफा याबी का, तू उठा तो उन्हें घुटना मार दी, तू उठा तो उन्हें घुटना मार दिया, जिन मुझे टीका लगा रहा था। और वो अपने बार पे संजीदा थे, तो वो अंसारी साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, इसको कहो कि भाई गोभी ना खाए, आलू ना खाए। तो हर ख्वाब ख्वाब नहीं होता, कुछ ख्याल भी होते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब ख्वाब होते हैं। ख्वाब ही तो था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल के बादशाह बना दिया था। वो ख्वाब की ताबीर दी थी उन्होंने, और मिस्र की हुकूमत के बादशाह और मिस्र के बादशाह बने थे। और वो 3 बादशाह हैं जो अंबिया में हैं, उनमें यूसुफ भी हैं, सुलेमान भी हैं और दाऊद भी हैं। बाप बेटा है, दाऊद वालिद हैं, सुलेमान बेटा हैं, और यूसुफ, ये 3 बादशाह भी हैं और नबी भी हैं। तो कहने लगे कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब देखा।
سڑک ہے، اس پہ بہت سارے لوگ کہا کہ راستہ ہے، دوڑے جا رہے ہیں، اور کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، میں بھی بھاگا جا رہا ہوں، اور بادشاہ، اور آواز یہ لگ رہی ہے کہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ کچھ دے رہا ہے، بادشاہ کچھ دے رہا، کہا سارے ادھر ادھر چلے گئے، اکیلا میں رہ گیا، راستہ بہت طویل ہے، میں اکیلا تھا تو آواز آئی بادشاہ آگے ہے، بادشاہ آگے ہے، تو کہا میں دیکھا 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور دونوں افراد کے ہاتھوں میں تھال تھے سونے کے خوبصورت سے، اور دونوں کہنے لگے اکیلے آئے ہو؟ پھر خود ہی کہنے لگے ہاں تم اکیلے ہی تو گئے تھے۔ اچھا یہ ہم نے تو لیا ہوا تھا ان سب کے لیے جن کو بلایا تھا، تو چونکہ وہ گئے نہیں تھے اس لیے سب کا تم لے لو۔ کہا میں نے جھولی کی، انہوں نے دونوں تھال بھر دیے۔ کہا جب پہلا تھال بھرا تو اس تھال میں چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے، اور ہر موتی کے اوپر یا لطیف لکھا ہوا تھا، اور دوسرا تھال جھولی میں بھرا، چھوٹے چھوٹے باریک موتی تھے، اور ان موتیوں پہ یا ودود لکھا ہوا تھا۔ وہ کہا اسی وقت خواب کی دنیا میں میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ واقعی اس سارے مجمع میں جتنا بھی دوڑ رہا تھا مجھے کوئی ایسا چہرہ نظر نہیں آیا جو تسبیح خانے جاتا ہو، اس مجمع میں میں اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا، اکیلا ہی تھا جو تسبیح خانے میں جانے والا تھا۔ تو یہ اعزاز، یہ نعمت، یہ سعادت صرف مجھے ملی۔ تو میرے دل میں خیال آیا، کہا میں چل پڑا، پھر خیال آیا پوچھوں یہ ہیں کون جنہوں نے مجھے دیا؟ تو کہا وہ اٹھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میرا نام داؤد ہے اور اس کا نام سلیمان میرا بیٹا ہے۔ اور کہا کہ تجھے یہ تحفے کیوں دیے؟ تجھے تحفے اس لیے دیے ہیں تو وہ مبارک نام لیتا ہے جس مبارک نام کے اندر بخت اور دولت ہے، بخت اور دولت، بخت اور دولت ہے۔ ہم کچھ اس پڑھ کے بعض اوقات بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بھول اللہ کے ہمارے ہاں ہے، اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے۔ آپ کسی کیمرے کے آگے سے گزر جائیں، آپ گزر کے بھول گئے ہیں پر کیمرے نے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ مثال سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی اللہ کے ہاں ہم کوئی لفظ پڑھتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی درویش کے ہاں جاتے ہیں، یا کوئی درویش نہیں ہوتا، مجھ جیسا کسی درویش کا غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، اس کی محفل میں جاتے ہیں، آپ جائے بھول گئے، پر اللہ کا کیمرہ، اللہ کا نظام وہ کبھی نہیں بھولتا، وہ لکھ لیتا ہے کہ اس وقت کیا بخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا تخت تقسیم ہوا تھا، اس وقت کیا دولت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا عزت تقسیم ہوئی تھی، اس وقت کیا ثروت، کمال اور خیریں، برکتیں تقسیم ہوئی تھی، اور اس کا بھی حصہ اس میں لکھ دو۔ اس لیے فرمایا جو عرفات میں حالت احرام میں گزر بھی جائے تو اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ یوم عرفہ ہو، یوم عرفہ ہو، حج کا دن ہو، حالت احرام میں جو صرف گزر بھی جائے نا اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے کی برکات ایسی ہیں۔ اسی طرح بعض ایسی نیکیاں ہمیں حصے میں بن مانگے، بن چاہے ملتی ہیں، جن کو ہم حقدار نہیں ہوتے، لیکن اللہ دے دیتا ہے۔ وہ جیسے آج آپ محفل میں آئے ہیں، ہم مل بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھیں گے، اور جذبوں اور کیفیتوں سے پڑھیں گے، اور پھر اپنی تھیلی پہ دم کریں گے۔ یہ مل بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں بہت 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 زیادہ محبوب ہے، اور اس کی بہت زیادہ حیثیت اور وقار ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے اوپر کالا جادو ہوگا، غور سے سنیے گا، میں کچھ حقیقتیں بتا رہا ہوں۔ کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالا جادو ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ نظر بد ہوگی،
کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ سفلی عمل ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ کالی دیوی کا اثر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس پہ بدروح کا اثر ہوگا، کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنات کو جانے انجانے میں ستایا ہوگا اور وہ اس پہ منتقم ہوں گے، انتقام لینے کا جذبہ ہوگا، اور کوئی ایسا شخص ہوگا جس کی پیشانی پہ شقاوت، جس کی پیشانی پہ بدبختی، جس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوگی۔ کیا پتا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو ازلی جہنمی ہوگا، پہلے دن سے لکھا کہ یہ جہنمی ہوگا، احادیث میں آتا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے کوئی کالی دنیا ہوگی، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے لوگ ہوں گے، کوئی ایسا شخص جس کے پیچھے کالے روگ ہوں گے۔ پر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع جب بیٹھ کے ایک چیز کو طلب کرتا ہے، اور وہ ہو بھی طلب والا، ہو بھی تڑپ والا، ہو بھی جذبے والا، ہو بھی کیفیتوں والا، اور اتنا بڑا مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو جب طلب کرتا ہے، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس کے جذبے پہ ایک غیبی نظام کا فیصلہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ بھی رنگا جاتا ہے۔ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے نا۔ یا اللہ، فرشتے کہتے ہیں یہ ذکر کی محفل میں ایک بندہ ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصود اور تھا، اس کا مطلوب اور تھا، ایسے ہی آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ محفل ہی ایسی ہے، آنے والا بھی خالی نہیں، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، کوئی ایسا روگ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ایک درویش تھے، اب میری طرف دیکھنا، ان کے پاس جو سائل آتے تھے لین بنوا لیتے تھے، ایسی لین بنواتے تھے۔ ان کے الفاظ تھے، فرماتے تھے یہ کاف والا ہے، اس کو بندے لے کے ایک طرف کھڑے کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ لام والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر دیتے تھے، الفاظ بنے ہوئے تھے۔ فرماتے تھے یہ نون والا ہے، اس کو بندے ایک طرف کر کے کھڑا کر دیتے تھے۔ فرماتے تھے یہ جیم والا ہے، اس کو بندے ایک طرف، مجمع کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جو کاف والا ہوتا تھا وہ اندر میں اندر کا کتا ہوتا تھا، جو لام والا ہوتا تھا اس کی پیشانی پہ لعنت لکھی ہوتی تھی، جو نون والا ہوتا تھا اس پہ نظر بد ہوتی تھی، اور جو جیم والا ہوتا تھا وہ جادو سے ڈسا ہوا ہوتا تھا۔ پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کاف والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ لام والے کو کہتے تو چلا جا، تیرا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ نون والے اور جیم والے یہاں آ جائے، ان کا علاج کرتے تھے۔ ایک دفعہ خواب میں کسی درویش نے انہیں کہا اللہ کا بندہ، تجھے اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہے، پھر یہ کاف والے کہاں جائیں گے جو اندر کے کتے ہیں؟ یعنی قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے۔ اور یہ لام والے کہاں جائیں گے جن پہ لعنت لکھی ہوئی ہے؟ یہ بھی تو تیرے ہیں۔ اور کہا کہ یہ بتا کھوٹے کھرے فقیر کے نہیں ہوتے؟ پاک ناپاک دھوبی کے نہیں ہوتے؟ سب کو نہیں دھوتا؟ سارے ہی ہوتے ہیں، پاک ناپاک میلے صاف دھوبی کا ورثہ ہوتا ہے، وہ سب کو دھوتا ہے، اور کھوٹے کھرے فقیر کے کشکول کا حصہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر جب چھانٹی کرتے تھے پھر لام والوں کو بٹھا لیتے تھے، اور کس کو؟ لام لعنت والا اور کاف والا، ان کو ہی بٹھا لیتے تھے۔ پھر ان کو اکٹھا بٹھا کے نا سخت استغفار کرواتے تھے، استغفار کرواتے تھے۔ اور پھر ہوتا کیا تھا؟ آپ ذرا غور سے سننا، جو آج ہم کریں گے، جو آج ہم کریں گے، ہوتا کیا تھا؟
ان میں کوئی ایسا ہوتا تھا جو صرف استغفار ایسے کرتا تھا، استغفر اللہ استغفر، ایسے سر ہلاتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجہ سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو وجدان سے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا کوئی رو کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو سسک کے کرتا تھا، کوئی ایسا ہوتا تھا جو بلک کے کرتا تھا، جو ایسا ہوتا تھا جس کی زبان بھی استغفار کر رہی ہوتی تھی، اس کا دل بھی استغفار کر رہا ہوتا تھا، اس کے جسم کا رواں بھی۔ ان میں سے کوئی ایک یا چند ایسے ہوتے تھے جن کی وجہ سے سب کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ اللہ کہتا ہے جاؤ تیرے اندر کے کتے کو ختم کر کے تیرے اندر میں نے انسان رکھ دیا۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ تیری پیشانی پہ لعنت ختم کر کے میں نے رحمت لکھ دی۔ مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز کو مانگتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ تڑپتا ہے، مجمع جب بیٹھ کے کسی چیز پہ سسکتا ہے، اور مجمع بیٹھ کے کسی چیز کو طلب کرتا ہے، یہی اس کی کریمی اور رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کی عطا متوجہ ہوتی ہے، اور یہی اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اور بندوں کا کام بن جاتا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا آنا، آپ کے اٹھے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی یہ نظام، یہ کوئی ایسے فضول ہے آئے اور چلے گئے؟ کیسے؟ وہ قدردان آقا، وہ اٹھے ہوئے قدموں کے لاج رکھتا ہے، وہ چلتے ہوئے قدموں کی لاج رکھتا ہے، وہ بولتے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور میرا آقا کہتا ہے کہ یہ بندہ کیا بول رہا، یا اللہ یہ تیری عظمتوں کے بول سن رہا، یا اللہ یہ یا لطیف و یا ودود کہہ رہا۔ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ آپ کا نام ہے لطیف، آپ کا لطف و کرم، آپ کی عطا اور شفقت، آپ کے مہربانی اور فضل، آپ کا کرم۔ اور میں لطیف کسے کہتے ہیں؟ یا اللہ وہ مستحق نہیں تھا کہ اسے روزی دی جائے، وہ مستحق نہیں تھا اس کا، وہ سخت لعنتی تھا، اس کی لعنت مٹائی جائے رحمت ہو۔ وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کے کتے کو ختم کر کے وہ موت تک بھی کتے میں جاتا تھا۔ کیوں؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس سے کفن چور نے آ کے توبہ کی، پوچھا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے بے شمار لوگوں کے جسم اور چہرے بدلے دیکھے۔ کیوں؟ آقا دنیا میں تو میری آقا کی دعا نے بچایا کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں مسخ نہ کرنا، بندر نہ بنانا، اور موت میں قبر میں جانے کے بعد وہ شخص اپنی اصلی حالت میں آیا، اندر کا کتا تھا تو کتا بن گیا، خنزیر تھا تو خنزیر بن گیا، بندر تھا تو بندر بن گیا۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تو اس بندے نے کہا کہ میں نے ان کی شکلیں بدلی ہوئی دیکھی۔ تو فرمایا دعا کی طاقت نے، دعا کی تاثیر نے ایسے بندوں کو بدل کے رکھ دیا۔ آپ جس وجد اور وجدان کیفیہ اور کیفیات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کے اٹھے ہوئے آئے ہوئے قدم، آپ کی چلتی ہوئی زندگی، آپ کا آیا ہوا نظام ضائع نہیں جاتا۔ کتنے لوگ آج جادو سے چھٹکارا پائیں گے، کتنے لوگ آج زنجیروں سے چھٹکارا پائیں گے، بندشوں کی زنجیریں، وہ رزق کی بندش ہے، وہ صحت کی بندش ہے، وہ وقار کی بندش ہے، وہ کامیابیوں کی بندش ہے، چھٹکارا پائیں گے۔ کیوں پائیں گے؟ ایک پورا مجمع مل بیٹھ کے ایک فکر کو لے کے بیٹھا ہے، ایک جذبے کو لے کے بیٹھا ہے، پورا مجمع ایک وجدان کو لے کے بیٹھا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے آج ایسے حیرت انگیز طور پہ کوئی بیماری سے، کوئی دکھوں سے، کوئی حالات سے، کوئی ناکامیوں سے، کوئی پریشانیوں سے چھٹکارے پائیں گے، ان کے زنجیر ٹوٹیں گے، ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی، ان کی ناکامیاں ختم ہوں گی، حالانکہ وہ اس محفل میں آنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کی کریمی نے متوجہ ہو کر، کرم نے متوجہ ہو کے انہیں اپنے پاس بلایا، اور پھر انہوں نے بیٹھ کے اللہ کی عظمت کے بول کے سنے اور پڑھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا نام لیا اس نے، میرا نام لیا ہے۔ یہ ساری زندگی سنم سنم کہتا رہا، بت دے دے بت دے دے بت دے دے، اونگ آئی تو منہ سے بے ساختہ نکل گیا سمد، او بے نیاز میرا اللہ، اللہ الصمد، سمد نکلا تو لبیک سعدیک لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ یا اللہ
इस बंदे ने गलती से समत कहा था, कहा सारी उम्र बुत को पुकारा, उसने जवाब नहीं दिया, मुझे भी पुकारा, मैं भी जवाब ना दूं और मुझ में और बुत में क्या फर्क, मैं तो जवाब दूंगा बंदे को। हर बोल का जवाब आता है, सिर्फ मेरे कान नहीं सुनते, मरने के बाद सुनेंगे। हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है, सारे परिंदे सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, हर बोल का जवाब आता है। एक अल्लाह वाले थे, वो एक काम करते थे, उनकी महफिल में जो बंदे आते थे वो जादू वालों को एक तरफ बिठाते थे, उनकी नजरें देख लेती थी, जिन्नात वालों को एक तरफ बिठाते थे, नजरें बद वालों को एक तरफ, बीमारों को एक तरफ बिठाते थे, फिर उनको उनसे अमल करवाते थे, अमल करके दुआ होती थी, फिर उनको देखते थे, उनमें जो ठीक हो जाते थे उनको कहते थे जाओ आज के बाद आने की जरूरत नहीं, जो ठीक नहीं होते थे कहा कुछ बार फिर आना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। यकीन जानिए आज इंशाल्लाह सारे ही ठीक होंगे। मैंने कौन सा दावा किया कि मैं ठीक करता हूं, मैं कौन सा दावा किया, मैंने कौन सा दावा किया? मेरा यकीन है आज हम जो मिल बैठे हैं जज्बों से आने वाला मजमा है, और इस एतवार को जो अमल होने वाला है हैरत अंगेज तौर पे फजर के बाद, आप यकीनन उसकी तैयारी में होंगे। लेकिन मेरा यकीन है जैसे बाबा जी कहते थे ना कि अभी इनकी तकलीफ बाकी है, ये चले जाएं ये फिर आए, ये चले जाएं ये फिर आए, ये मेरा विजदान कहता है, मेरा विजदान। अच्छा ना, मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि एक वादा करेंगे मेरे साथ? क्या? मैंने कहा जन्नत में जाएंगे तो मुझे साथ ले जाएंगे। मैंने चंद दुर्वेशों से ये वादे लिए, एक और दुर्वेश भी थे, अल्लाह वाले थे, मैंने उनसे कहा हाथ पकड़ा, तो मैंने कहा आप वादा करेंगे जन्नत में जाएंगे? कहा अल्लाह भेजेगा तो जरूर जाएंगे, तो पर मेरे बगैर जाएंगे? क्या नहीं। और पता है उस वक्त मैंने क्या नियत की, और ये कई बार की कि अल्लाह जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है ना और तेरी रजा के लिए पकड़ा है, अल्लाह फिर मैं भी उनके बगैर नहीं जाऊं। अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, अल्लाह ये सच कर दे, क्योंकि जन्नत उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई है, मनसबों के साथ नहीं जुड़ी हुई है, शेखुल वज़ाइफ के साथ नहीं जुड़ी हुई, उसकी रहमत के साथ जुड़ी हुई। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी करीमी होगी जो अमल हम करेंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिन पे आज जादू टूटेंगे, बंदिशें टूटेंगे, हालात ये मुकद्दर और हालात के सिकंदर बनेंगे। याद रखिएगा, मेरे एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से, अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई, तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए, इंशाल्लाह करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए।
اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی، اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ، آؤ اس کو لے آؤ، تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، سب کی قبول، ہاں حقیقت نا ایسے، حقیقت نا ایسا ہے۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کے بارے میں عام آدمی نہیں سمجھتا، وہ کہتے ہیں یہ بے حیثیت آدمی ہے، اور وہ بے حیثیت آدمی ہی اسی کی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ساری محفل کے کام بن جاتے ہیں، سارے مجمع کے کام بن جاتے ہیں، سب کی مشکلیں ٹل جاتی ہیں، سب کی ناکامیاں دور ہو جاتی ہیں، اور سب کے حالات سنور جاتے ہیں، اس ایک کی وجہ سے، ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے۔ پتہ نہیں کون ہے میرے دائیں بائیں بیٹھا ہوا۔ اس لیے جتنے بڑے مجمع ہوتے ہیں نا جو خیر کی طرف بلانے والے، خیر چاہنے والے، روحانیت کے مجمع جیسے تسبیح خانہ ہے، اس میں آنے والا کبھی پچھتایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی گھبرایا نہیں ہے، اس میں آنے والا کبھی لٹا نہیں ہے، ہمیشہ جھولیاں بھری ہیں، آباد ہوا ہے، شاد ہوا ہے، بامراد ہوا، اس میں آنے والا ہمیشہ باوسیلہ رہا ہے،